चांद रात को चांदनी मिली बाय सायरा यामीन राव। तो नावल स्टार्ट करने से पहले मेरी हेवन राइट्स फैमिली आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला ईद को आपके लिए खुशियों से भरा हुआ कर दे। तो चलो नावल स्टार्ट करते हैं। लो भाई, ईद कार्ड्स तो आना भी शुरू हो गए। आज दूसरा रोज़ा है और फूफो ने कार्ड भेज भी दिया। रामीन ने ज़ोरदार ऐलान के साथ कार्ड हवा में लहराया। माहीन ने सब्ज़ी बनाते हुए इसकी आवाज़ सुनी तो किचन से भागकर इसके करीब आ गई। दिखाओ, मुझे दिखाओ ना। इसे ईद कार्ड्स जमा करने का बेहद शौक़ था। बेसब्रेपन से इसके हाथ से छीना। अल्लाह, कितना प्यारा है, ये तो मैं अपनी एल्बम में लगाऊंगी। ओह माहीन साहिबा, ये फूफो ने भेजा है और अब्बू के नाम। इतना नदीदापन दिखाने की ज़रूरत नहीं, अभी तो पूरा महीना पड़ा है। इतने कार्ड्स आएंगे कि एक एल्बम तो क्या, एक आर्ट गैलरी सजा सकती हो तुम। रमीन ने इस पर तंज किया। आर्ट गैलरी? सबसे अच्छे कार्ड तो तुम्हारे और मुनीब के होते हैं, तुम लोग तो हाथ भी नहीं लगाने देते। सजाऊंगी क्या खाक? वो इसकी कार्ड्स पॉलिसी पर तंज करते बोली। हाँ तो ठीक है ना, फ्रेंड्स के कार्ड तो बहुत एहतियात और मोहब्बत से संभालने के लिए होते हैं, दूसरों की सजावट के लिए नहीं। मुझे बहुत बुरे लगते हैं वो लोग जो मोहब्बत के तोहफ़ों की कदर नहीं करते, ख्वाह वो मामूली कागज़ का वर्क ही क्यों ना हो। वो संजीदा हो गई। दोस्ती के मामले में किसी किस्म की लापरवाही और गैर संजीदा रवैये के वो सख्त खिलाफ थी, और शायद यही वजह थी कि इसकी सिर्फ़ एक ही सहेली थी जो बेहद अच्छी और हसास थी और इसकी मोहब्बत के आबकीने को सींत सींत कर रखती थी। यही बात दोनों के दरमियान मुश्तरक थी और वजह दोस्ती थी। आपा बेगम कहाँ गुम है? अम्मी कार्ड मंगवा रही हैं। छोटा शकीब मांगने आया। वो कार्ड यूं ही था मैं अम्मी के कमरे में आ गई जो हीटर ऑन किए रज़ाई में बैठी शकीब का स्वेटर बुन रही थी। हाँ रामीन, किसका कार्ड है? उन्होंने हाथ रोक कर इसे देखा। छोटी फुप्पो का, बहरीन से। अच्छा, फाकरा का है। भाई, इसे बहुत जल्दी रहती है सबको कार्ड भेजने की। कितना जुनून है इसे हर काम सबसे पहले करने का। अम्मी अपनी लाडली ननद को याद करके खुद ब खुद मुस्कुराने लगी। हाँ, ये जुनून ही तो था कि सबसे पहले शादी रचा ली। हालांकि इनसे बड़ी फूफो और मामू की बात में हुई। रामीन ने भी हंस कर कहा। कितने बरस हो गए इसे गए हुए, यह चौथी ईद है इसके बगैर। कम वक्त कमाना कौन सा आसान है। अपनों से दूर परदेश में रहना इतना बड़ा सब्र आजमा होता है। इतनी लाडली थी कि अम्मा के बगैर एक रात खानदान में भी किसी के घर नहीं रहती थी, और अब 4 साल से मियाँ के साथ बाहर है। हर दफ़ा कहती है ईद पर आऊँगी मगर नहीं आ सकती। अम्मी को फूफो फाकरा से प्यार था। जब अम्मी ब्याह कर आई थीं तो फाकरा 8 साल की थी। बच्चों की तरह से इसे भी पाला और बचपन से ही बहुत प्यार करती थीं। रामीन ने प्यार से माँ को देखा। कितना खुश थीं वो फाकरा फूफो के जिक्र पर। इतने में माहीन अफ्तारी के लिए पूछने चली आई। अम्मी, आज अफ्तारी के लिए क्या बनाना है? सालन तो सहरी के लिए बनाना है, रात के खाने के लिए दाल चावल बना लो। हाँ ज़बरदस्त, दाल चावल मज़ा आएगा। मैं अभी दाल भगो देती हूँ। इसे दाल चावल पसंद थे, फ़ौरन भागी। रामीन ने कुछ मुंह बनाकर अम्मी को देखा। वो समझ गई। भाई, तुम्हारे लिए मुर्गी जो पक रही है, मुंह क्यों बना रही हो? नहीं तो अम्मी। वो अम्मी की डांट सुनकर बाहर निकल आई। किचन में माहीन तेज़ी से अफ्तारी तैयार करने में मशगूल थी। लाओ मैं कुछ करूँ? वो इसके करीब रखी चीज़ों को देखते पूछने लगी। हाँ, तुम ये पकौड़ों का सामान तैयार कर लो, अफ्तारी से कुछ वक्त पहले तल लेंगे। दोनों काम करते हुए बातें भी कर रही थीं। रामीन और माहीन दोनों में सिर्फ साल भर का फ़र्क था। रामीन बड़ी थी लेकिन माहीन छोटे होने के बावजूद बहुत सुघड़ थी। पढ़ाई में इसका ज़्यादा दिल नहीं लगता था। आर्ट्स के मज़ामीन के साथ वो 3rd ईयर में थी। रामीन बीए के इम्तिहानों से फारिग हुई थी। इसे किचन से बहुत कम लगाव था। माहीन के हाथ में जो लज्जत थी सभी इससे फरमाइश करके पकवाते। क्या क्या पकाया जा रहा है डियर सिस्टर्स? मुनीब ने किचन में दाखिल होकर दोनों को इकट्ठे सरगर्म में अमल देखा तो इश्तियाक से पूछ बैठा। चलो निकलो यहाँ से। माहीन ने इसे फ़ौरन डांट कर बाहर धकेला। अरे भाई, क्यों जाऊँ? आखिर वजह तो बताओ। वो झुंझला गया।
مجھے تمہارا روزہ عزیز ہے، چلو نکلو باہر۔ کیا مطلب روزہ عزیز ہے؟ وہ زور سے چیخا۔ مطلب یہ کہ تم کچن میں آ کر چٹ پٹی چیزیں دیکھتے ہو تو تمہاری رال ٹپک پڑتی ہے، اور مجھے تمہارا روزہ مکروہ ہونے کا ڈر رہتا ہے۔ ماہین کی بات پر رامین کہکا لگا کر ہنس پڑی۔ منیب نے غصے سے منہ بنایا۔ بھائی ماہی، یہ روزہ رکھتا ہی اس لیے ہے کہ اسے چٹ پٹی مزیدار چیزیں کھانے کو ملیں۔ رامین نے بھی چھیڑا۔ اچھا جی، آپ بھی؟ میں ایسا نہیں ہوں، یہ آپ اپنے بارے میں ارشاد فرما رہی ہیں۔ بیٹا، خالی روزہ رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، نماز تو باقاعدگی سے پڑھتے نہیں ہو۔ رات عشاء کی نماز پڑھی تھی، امی نے بھی آ کر گفتگو میں حصہ لیا۔ یا اللہ! اس نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ جی وہ امی، دراصل رات سردی بہت زیادہ تھی تو میں اٹھ ہی نہیں سکا۔ بری بات، رات کو سردی کی وجہ سے، صبح صبح نیند کی وجہ سے، دوپہر کو کالج کی وجہ سے، اور 5 نمازوں میں سے صرف ایک نماز ادا کرتے ہو۔ 5 نمازیں تو شاید ہی پڑھی ہوں تم نے۔ کیا فائدہ فاقہ کشی کا؟ نماز تم پر فرض ہے، کتنا سمجھاتی ہوں مگر تم پر اثر ہی نہیں ہوتا ہے۔ اچھی خاصی اس کو جھاڑ پڑ گئی، منہ بنا کر باہر نکل گیا۔ وہ تو روزہ بھی بامشکل رکھتا تھا، امی اس معاملے میں بہت سخت تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر بچپن سے ہی روزہ اور نماز کی عادت نہ ڈالی جائے تو یہ عادت بامشکل ہی پختہ ہو پاتی ہے۔ مجھے صبح کیوں نہیں سحری کے وقت جگایا؟ میں اب کچھ نہیں کھاؤں گا، روزہ رکھوں گا۔ اگلی صبح پھر شکیب صاحب نے واویلا مچا رکھا تھا۔ یار، کیا ہر روز ہنگامہ مچا دیتے ہو؟ عیش کرو ابھی، پھر تم مستقل روزے ہی رکھو گے، منیب نے اسے گھور کر کہا۔ ہاں، تمہارے جیسا ہوتا تو یقیناً یہی کرتا، یہ تو مجھ پر عادات گئی ہیں اس کی، اسی لیے روتا ہے، ماہین نے اترا کر کہا۔ ہاں ہاں، اللہ کی شان، نیک پروین صاحبہ، مجھے پتہ ہے اتنی نیکی کیوں کی جاتی ہے۔ منیب نے اس کا مذاق اڑایا۔ اس کے امتحانات ہو رہے تھے اور ہمیشہ سے ہی وہ امتحانوں کے دنوں میں بہت زیادہ خشوع خضوع سے عبادت کیا کرتی۔ ہاں تو ہر حالت میں اللہ سے ہی مانگنا چاہیے نا، ضرورت خواہ چھوٹی ہو یا بڑی۔ اس کے علاوہ اور کوئی ہستی نہیں جس سے ہم اپنا مطلب بیان کریں اور غرض کریں۔ ماہین نے سبزی بناتے ہوئے انتہائی اعتماد سے جواب دیا۔ یہ کیا تم لوگ بیوقوفوں کی طرح ہر وقت بحث میں الجھے رہتے ہو؟ ایک دوسرے کی خامیاں تلاش کرنے کے بجائے اپنی خامیوں پر نظر رکھا کرو۔ ویسے بھی روزے رکھ کر فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ ذکر الہی کرنا چاہیے۔ رامین نے، جو بہت دیر سے ان کی نوک جھوک سن رہی تھی، تنگ آ کر کہہ دیا۔ چلو منیب، تم اپنی پڑھائی پر توجہ دیا کرو، جب سے رمضان شروع ہوا ہے تم نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے۔ روزہ احسان نہیں کہ تمام کام چھوڑ کر بیٹھ جاؤ۔ منیب نے منہ بنا کر اسے دیکھا۔ وہ اس کی اور ماہین کی لڑائی کے موقع پر یوں ہی بی بی ناسیہ بن جایا کرتی تھی۔ شام کو وہ لوگ افطاری کی تیاری میں مصروف تھیں جب ابو کچن میں چلے آئے۔ ماہی بیٹا، ایک بندے کی افطاری کا سامان تیار کر دو۔ کیوں ابو، کوئی آیا ہے کیا؟ ماہین نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، یہاں تو نہیں۔ ہاں، یہ سعد قریشی صاحب کے گھر میں ان کا کوئی عزیز آیا ہے، اکیلا لڑکا ہے۔ میں نے اس سے کہہ دیا کہ افطاری کا سامان ہماری طرف سے آئے گا، وہ کوئی تکلف نہ کرے۔ میں نے تو کہا تھا کہ یہاں ادھر ہمارے گھر ہی آ جانا، مگر وہ مانا نہیں، کافی سنجیدہ اور شرمیلا سا لڑکا ہے۔ ابو کی آخری بات پر ماہین نے مسکرا کر رامین کو دیکھا۔ ابو کا انداز ہی ایسا تھا کہ وہ بھی ہنس پڑی اور پھر جلدی جلدی ٹرے میں تمام چیزیں رکھنے لگی۔ قریشی صاحب خود تو بلوچستان چلے گئے، یہ پیچھے رکھوالی کو چوکیدار چھوڑ گئے۔ ابو کے جاتے ہی ماہی بول پڑی۔ اس کی پرتجسس فطرت بے چین ہو گئی تھی۔ لوگوں کا تمام شجرہ نسب جب تک نہ جان لیتی چین نہیں آتا تھا۔ یہ ٹرے لے کر کون جائے گا؟ امی نے اس کی بات پر اسے گھورا۔ میں لے جاؤں گا۔ بقول ابو، ایک روزہ دار کا روزہ کھلوانے سے ایک روزے کا ثواب ملتا ہے۔ آج مجھے ایک زائد روزے کا ثواب مل جائے گا تو میں کل روزہ نہیں رکھوں گا۔ وہ بھی بہت چالاک تھا۔ ہیں، روزہ نہیں رکھو گے؟ کیوں؟ ماہی سمجھ ہی نہ سکی کہ وہ کیا کہہ گیا تھا۔ بھائی، آج کا روزہ مجھے ثواب میں ملے گا جو میں کل کے دن میں شامل کر لوں گا، اس طرح کل روزہ نہ بھی رکھا تو حرج نہیں ہوگا۔ بکو مت، اللہ کے نیک کاموں میں ڈنڈی مارتے ہو۔ جاؤ، میں شکیب سے کہتی ہوں، وہ لے جائے گا۔ امی نے اسے ڈانٹا۔
اوہو بھائی، چیلنج کیوں ہو رہی ہو دونوں؟ یہ تو اللہ جسے چاہتا ہے نیکی کی توفیق دیتا ہے۔ وہ کالر اکڑاتا ٹرے اٹھا کر باہر نکل گیا تو وہ دونوں ہنستی۔ عید کے کپڑوں کے بارے میں تو ابھی میں نے سوچا بھی نہیں، اور ویسے بھی اتنی سخت سردی میں دل ہی نہیں چاہتا کہ بازار نکلوں۔ رامین کی دوست فرح آئی ہوئی تھی، دونوں باتیں کر رہی تھیں۔ یار، میرے سسرال کا تو عجیب معاملہ ہے، روزہ تو کوئی رکھتا نہیں اور عید کے لیے ابھی سے اس قدر اہتمام کیا جا رہا ہے کہ پوچھو مت۔ جدید فیشن کے کئی سوٹ سلوائے جا رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ کوئی بھی روزہ نہیں رکھتا؟ اتنے ڈھیر سارے بندے ہیں؟ رامین نے حیرت سے پوچھا۔ پتہ ہی نہیں کہ کب سحری ہوتی ہے اور کب افطاری، بس ایک میں روزہ رکھتی ہوں اور سارا گھر مجھے یوں عجیب نظروں سے دیکھتا ہے جیسے میں کوئی دوسری دنیا کی مخلوق ہوں۔ فرح نے ہنس کر کہا، ارے بھائی، تم نے کہا کیوں نہیں انہیں روزے کے متعلق بتانا چاہیے تھا، روزے کی فضیلت، ثواب وغیرہ۔ بتانا چاہا تھا ایک دن، ساس صاحبہ کہنے لگیں، ہمیں نصیحت کرنے اور اپنی نیکی کا رعب جھاڑنے کی ضرورت نہیں، تمہیں ہم منع نہیں کرتے، مگر تم ہم پر اپنی علمیت کا رعب مت جھاڑنا۔ میرے خدا، ایسے لوگ بھی ہیں دنیا میں؟ رامین نے حیرت سے کہا۔ جی ہاں، اور رامین، سارا دن ان کے گھر میں کھانا پینا ایسے چلتا ہے جیسے رمضان کے مہینے کے علاوہ سارا سال۔ سچ، میرا تو قطعی دل نہیں لگا وہاں، اسی لیے ضد کر کے یہاں امی کے یہاں آ گئی۔ رمضان کے مہینے میں تو کتنا سکون ملتا ہے، کتنا دل لگتا ہے عبادت میں۔ ہاں فرح، میں تو خود مس کر رہی تھی، پہلا رمضان تھا جو تمہارے بغیر گزرتا۔ سچ، مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب ہم ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، تاک راتوں میں، اور صلاۃ و تسبیح تو ہر جمعے کو لازمی پڑھتے۔ ہاں، میں اسی لیے یہاں آ گئی، وہاں تو کسی کو نہ رمضان کا احترام کا علم ہے نہ عبادت کا۔ تو کیا دلہا بھائی بھی ایسے ہیں؟ رامی نے تشویش سے اپنی سہیلی سے پوچھا۔ ظاہر ہے انہوں نے بھی تو اتنا عرصہ اسی گھر اور اسی ماحول میں گزارا ہے، اتنی جلدی کیسے سدھریں گے؟ فرح نے ہنس کر کہا۔ ارے، تمہیں کوشش تو کرنی چاہیے تھی، یوں تو میدان سے بھاگ کر اور کھلی چھٹی دے دی تم نے، وہ ہنس کر بولی۔ نہیں یار، ایسی بات نہیں، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ روزے بھی رکھیں گے اور نماز بھی پڑھیں گے۔ میرا بھی تو پہلا رمضان تھا سسرال میں، دل ہی نہیں لگا، وہ صاف گوئی سے بولی۔ چلو اب تو ٹھیک ہے، مگر آئندہ احتیاط کرنا، یوں ڈھیل دیتی رہیں تو وہ کبھی بھی روزے کی طرف نہیں آئیں گے۔ رامین نے ہنس کر کہا۔ ارے نہیں، میں نے تو عہد کر لیا ہے خود سے کہ اس گھر میں دین کی شمع ضرور روشن کروں گی، آہستہ اپنے کردار سے، اپنے افعال سے انہیں سب کر کے دکھاؤں گی تو ضرور اپنی عادات ترک کر کے نماز روزے کی طرف آئیں گے۔ ماشاءاللہ، بہت اچھے خیالات ہیں، اللہ تمہیں کامیاب کرے، رامین نے دل سے دعا دی۔ لو بھائی، آج بھی قریشی صاحب کے عزیز کی افطاری ہمارے گھر سے جائے گی، مہین نے آ کر اطلاع دی۔ تو کیا ہوا، اچھا ہے، ایک روزہ دار کے روزوں کا ثواب مل رہا ہے، رامین نے اطمینان سے کہا۔ ہاں، بشرطیہ یہ کہ وہ روزہ دار بھی ہوں، منیب نے اندر آتے ہوئے ڈرامائی انداز میں سسپینس پھیلایا۔ کیا مطلب؟ وہ دونوں حیرت سے گھور کر بولی۔ بھائی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ روزے دار نہ ہوں اور رات کو مفت کا مزیدار کھانا کھانے کی خاطر روزہ دار بنے ہوں، اس نے نیا شوشہ چھوڑا۔ بکو مت، کسی کے بارے میں بغیر تحقیق یوں نہیں کہتے، رامین کو اس کی ان باتوں سے الجھن تھی۔ صحیح کہہ رہا ہے یہ، ہم نے کون سا دیکھا ہے کہ وہ روزہ رکھتے بھی ہیں یا نہیں؟ مہین جھٹ ایسی باتوں پر یقین کر لیتی تھی۔ اوہو بے وقوف، تم بھی اس گپی کی باتوں میں آ گئی، رامین نے اسے ڈانٹا۔ لو جی، رامین صاحبہ تو کسی کی بات پر یقین نہیں کرتی، چلو آزما کر دیکھ لیتے ہیں، اس نے نئی تجویز دی۔ بالکل ٹھیک، مگر جاسوسی کرے گا کون؟ مہین نے دلچسپی سے پوچھا۔ شکیب 007، ویسے بھی بڑی دوستی ہے دونوں میں اور شک بھی نہیں ہوگا، منیب نے کہا۔ خبردار، وہ بچہ ہے اور اس کے منہ سے کچھ الٹ سلٹ نکل گیا تو ابو سے ڈانٹ پڑے گی، رامین نے انہیں ڈرانا چاہا۔ ارے واہ، اتنا بھولا نہیں ہے، وہ میرا شاگرد ہے، آپ دیکھنا کتنی صفائی سے سراغ لگاتا ہے، اس کے سراغ کہنے پر اسے ہنسی آ گئی۔ کیا چوری کا سراغ لگوانا ہے؟ بالکل، اگر روزے رکھے بغیر روزہ دار بن کر کھایا جا رہا ہے تو چوری اور جھوٹ دونوں کی سزا ملے گی، مہین نے اسے کہا جیسے کسی چھوٹے بچے کے متعلق کہہ رہی ہو۔ یہ لو، شکیب آ گیا،
آؤ یار، آج تمہاری ذہانت کا امتحان ہو جائے، بڑے عقلمند افلاطون مشہور ہو تم خاندان بھر میں۔ منیب نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے پاس بٹھا لیا۔ کیا بات ہے؟ وہ حیران پریشان ان سب کا چہرہ تک رہا تھا۔ یار تم انکل زعیم کی آج سے نگرانی شروع کر دو، اور دیکھنا یہ ہے کہ ان کا روزہ ہوتا ہے یا نہیں۔ ان کا روزہ ہوتا ہے، مجھے پتا ہے، شکیب نے انتہائی وثوق سے تصدیق کی۔ اوہ یار، ہمیں شک ہے نا، تو تم ذرا ان کے ساتھ شام کو رہنا، اور ہاں، بلکہ تم کوئی کھانے والی اچھی سی چیز لے جانا اور انہیں کھانے کی آفر دینا، دیکھیں گے وہ کھاتے ہیں یا نہیں۔ منیب نے ترکیب بنائی۔ تو نکالیں 10 روپے، سموسے لے جاؤں گا۔ وہ بھی اپنے نام کا شکیب تھا۔ منیب نے منہ بنایا۔ ہاں ہاں، دو نا بھئی، جاسوسی کرنے کے لیے تو بہت کچھ کرنا پڑتا ہے، تم صرف 10 روپیوں سے ہی گھبرا گئے۔ بظاہر بے نیاز مگر سب کچھ سنتی رامین نے پلٹ کر کہا، تو بادل ناخواستہ اسے 10 روپے دینے ہی پڑے۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات۔ ڈونٹ وری، میں ابھی آتا ہوں۔ شکیب روپے لے کر بھاگ گیا۔ مہین اور وہ دونوں زعیم کے متعلق ہی باتیں کرتے رہے۔ یہ 1 گھنٹہ انہوں نے سخت بے چینی میں گزارا۔ شکیب کی واپسی تک دونوں بے چین پھرتے رہے، اور جب وہ آیا تو اس کے پاس فوراً ہی رپورٹ لینے پہنچ گئے۔ وہ دراصل انہیں تو سموسے پسند ہی نہیں تھے۔ میں نے بتہرا کہا کھا لیں، مگر وہ کہنے لگے مجھے سموسے پسند نہیں۔ پھر سموسے کہاں گئے؟ منیب نے تڑپ کر پوچھا۔ وہ تو میں نے کھا لیے، انکل نے کہا تھا تم کھا لو۔ اس نے مزے سے چٹکارا لے کر کہا تو دونوں کا منہ بن گیا، جبکہ اس کا ہنستے ہنستے برا حال تھا۔ پیٹو، یہ بہت چلاک ہے شکیب، ماہی نے اسے گھورا۔ لو جی، میں ہی تو کہا تھا، اب مجھے کیا پتا سموسے انہیں پسند نہیں۔ منیب اس بات پر برا مان کر بولا۔ تو پوچھ لیتے نا کیا پسند ہے، منیب نے غصے سے جھڑک دیا۔ کل پوچھ لوں گا، ویسے ایک بار کہہ تو رہے تھے کہ انہیں برگر بہت پسند ہے، وہ معصومیت سے بولا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، کل برگر لے جانا، مہین نے منیب کو ڈانٹ کر کہا۔ لو جی، آپ دونوں ہی تو جاسوسی کرنے کو کہہ رہے ہیں، ایک بار انہوں نے پیسے دیے، اب آپ دیں گی، شکیب نے تجویز دی تو رامین کو ہنسی آ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، کل تو آنے دو، چلو بھاگو یہاں سے، مجھے افطاری کی تیاری کرنی ہے۔ اور شام کو ٹرے میں تمام چیزیں رکھتے ہوئے ماہین پہلی دفعہ بڑبڑا رہی تھی۔ نہ کسی کو جانچتے ہیں نہ پرکھتے ہیں، جو کہہ دیا یقین کر لیا۔ دنیا میں اتنے بڑے بڑے فراڈ ہوتے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک بری بات، کسی کو جانے پرکھے بغیر الزام لگا کر کیوں گناہ گار ہو رہی ہو، اس گپی کی باتوں میں آ گئی ہو۔ رامین نے اسے احساس دلایا تو وہ بڑبڑا کر خاموش تو ہو گئی، مگر دل میں سے یہ کانٹا نکل ہی نہ سکا تھا۔ اگلے دن شکیب صاحب کو ماہین نے برگر کے لیے پیسے دیے۔ دل تو اس کا بہت دکھ رہا تھا، مگر چونکہ بے جا ضد اور اپنی غلط بات کو درست ثابت کرنے کا خبت سوار ہو گیا تھا، اس لیے یہ صدمہ بھی سہنا پڑ رہا تھا۔ رامین کو گچا یقین تھا کہ شکیب بہانے سے پیسے بٹور کر تمام اشیاء خود ہڑپ کر جاتا ہے، مگر خاموش تھی۔ وہ اس اجنبی بندے کی حمایت نہیں کر سکتی تھی کہ اس کی وکالت بہن بھائی کو ناگوار گزرتی اور وہ خواہ مخواہ کے شک میں مبتلا ہوتے۔ ہاں، کھا لیا انکل نے برگر؟ ماہین خاصی بے وقوف تھی، دیکھتے ہی شکیب سے سوال کیا۔ نہیں، وہ بے حد مایوسی سے سر ہلا کر کہہ رہا تھا۔ ہیں تو کیا برگر تم نے کھا لیا؟ منیب کے اتنی جلدی سمجھ جانے پر وہ مسکرا دیا۔ ہاں، انکل کہہ رہے تھے برگر تو بچے کھاتے ہیں، بڑے نہیں، میرے حصے کا تم کھا لو، اسے مزے سے کہا۔ یہ پیٹو ہمارے ساتھ چیٹنگ کر رہا ہے، منیب جھوٹ بولتا ہے آ کر۔ ہاں سامعین، میرا بھی یہی خیال ہے، منیب نے اسے غصے سے گھورا۔ میں خود تو نہیں کھاتا، انکل کہتے ہیں تو کھاتا ہوں۔ بیچارہ شکیب دونوں کے خطرناک تیوروں سے گھبرا گیا۔ ارے تم لوگ اس بچے کو کیوں ڈانٹ رہے ہو؟ صحیح تو کہہ رہا ہے، نہیں پیسے خرچ کرنے کا جگرا تو بند کر دو جاسوسی اور خاموشی سے بیٹھ جاؤ، ویسے بھی دوسروں کی ٹو لینا اچھی بات نہیں۔ رامین نے شکیب کی اتری صورت دیکھ کر انہیں ڈانٹا۔ خیر ایسی بھی بات نہیں، بات کی تہہ تک تو میں ضرور پہنچوں گا، بغیر پیسوں کے، رامین نے تن سے کہا تو منہ بنا کر باہر چلا گیا۔ اور پھر اگلی شام کو عجیب بات ہوئی۔ شکیب ٹرے جس طرح لے گر گیا تھا، ایسے ہی چند لمحوں بعد واپس اٹھا کر آ رہا تھا۔ ارے آ بھی گئے، کیا ہوا؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔
انکل اپنے دوست کی طرف گئے ہیں روزہ افطار کرنے، انہوں نے تھینک یو کہا ہے۔ چلو جی، شکر ہے، کسی نے تو اتنے دنوں بعد بیچارے کا خیال کیا، ماہین نے طنز کیا۔ ارے بے وقوف، بہانہ ہے یہ، عین روزے کے وقت نکل گیا، کہاں تک افطاری کھاتے، ضمیر جاگ گیا ہوگا۔ منیب کا ذہن ایسی ہی بات سوچ سکتا تھا۔ رامین نے اسے بری طرح گھورا۔ روزہ صرف منہ بند کرنے اور کھانے پینے سے اجتناب کا نام نہیں، جسم کے ہر عضو کا روزہ ہوتا ہے۔ تمہارا دماغ جو تخریبی باتیں سوچتا ہے، تم جو کچھ الزام تراشیاں کرتے ہو، یہ سب شدید گناہ ہے۔ روزے کا کیا فائدہ؟ ساری نیکی تم اپنی زبان کی وجہ سے گنوا دیتے ہو۔ نہ کریں یقین، مجھے کیا رہیں ثواب کی خوش فہمیوں میں، وہ جاتے جاتے بھی منہ بنا کر کہہ کر گیا۔ اگلے دن اس کا موڈ ایک دم ہی اپنی دوست رباب کی طرف جانے کا ہو گیا۔ بہت دنوں سے بلکہ ہفتوں سے ہی وہ اس کے گھر جا نہ سکی تھی۔ رمضان میں تو ویسے بھی کم نکلنا ہوتا۔ وہ عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد قرآن پڑھتی اور صبح کو سحری کے بعد خاصی دیر سوتی رہتی۔ بہت اسرار سے اس نے بلایا تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی علی حسن منیب کا دوست تھا اور وہ اس سے منیب کی تعلیمی کارکردگی کے بارے میں پوچھنا چاہتی تھی۔ ارے سہے نصیب، عید کا چاند 10 دن پہلے کس طرح نکل آیا۔ وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی، گلے لگا کر دیر تک نہ آنے کے گلے کرتی رہی۔ بس یار کیا کروں، اتنا کام ہوتا ہے گھر میں اور پھر لانے والا کوئی نہیں۔ خیر یہ بہانہ تو رہنے دو، ابھی کل رات ہی تو منیب علی کے پاس آیا تھا، اس نے انکشاف کیا۔ منیب آیا تھا؟ کب؟ بھائی کل رات، عشاء کی نماز کے فوراً بعد۔ بہت دیر تک دونوں اکٹھے مووی دیکھتے رہے۔ رباب کے انکشاف نے اسے گھما دیا۔ وہ تو گھر پر کہہ کر گیا تھا کہ نماز اور تراویح پڑھنے جا رہا ہے، اور پھر کافی دیر سے آنے کی وجہ یہ بتائی تھی کہ مسجد میں نماز کے متعلق کچھ لوگ درس دے رہے تھے، وہ سنتے میں دیر ہو گئی۔ خدا کے لیے رباب، رمضان کے مہینے میں تو یہ موویز اور ڈش وغیرہ مت دیکھا کرو، باقی سارا سال تو یہی دیکھنا ہوتا ہے تمہیں۔ اس نے ہنس کر طنز کیا۔ یار روزہ رکھ کر تو میرا وقت ہی نہیں گزرتا، میں تو روزانہ صبح کو مووی دیکھتی ہوں، کچھ وقت تو کٹ جاتا ہے، اس نے بڑے فخر سے بتایا۔ میرے خدا، روزہ رکھ کر یہ تمام خرافات دیکھنا سخت گناہ ہے، حتیٰ کہ گانے اور میوزک سننا بھی۔ تم نے وقت ہی گزارنا ہوتا ہے تو قرآن کی تلاوت کیا کرو، قرآن کی تفسیر، ترجمہ اور اسلامی کتابیں پڑھا کرو تاکہ تمہاری دینی معلومات میں اضافہ ہو، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ رباب کچھ ناگواری سے سن رہی تھی۔ پہلے کبھی اس نے اس طرح کھل کر ان کے گھریلو حالات، طرز زندگی کے متعلق بات نہیں کی تھی۔ بھائی ہم سے تو روزہ رکھ کر یوں پابند ہو کر نہیں رہا جاتا، ماما تو روز کہتی ہیں کہ تم کمزور ہو گئی ہو، روزے مت رکھو۔ مگر میں نے اس دفعہ پکا ارادہ کر لیا تھا کہ کم از کم 20 روزے تو ضرور رکھوں گی۔ صرف 20؟ پورے کیوں نہیں؟ بھائی پچھلی دفعہ 15 رکھے تھے، اس دفعہ 20 رکھوں گی۔ 30 روزے پورے رکھنا بہت مشکل ہے۔ رامین نے کچھ ناگواری سے اسے دیکھا۔ تم پر تو روزے فرض ہیں اور ماشاءاللہ صحت مند بھی ہو، جس طرح تم نے 20 روزے رکھنے کا ارادہ کیا، اسی طرح تمام رکھنے کا ارادہ کرو، دیکھنا اللہ کتنی ہمت اور استحکام عطا کرے گا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میں آخری روزے اس لیے نہیں رکھتی کہ پانی کی کمی کی وجہ سے جلد فریش نہیں رہتی اور عید پر میک اپ کے باوجود چہرہ بجھا بجھا رہتا ہے۔ اس کی اس منطق پر رامین حیران رہ گئی۔ ارے بڑی عجیب بات کہی تم نے، روزوں کے بعد چہرے پر جو نور اور روشنی آتی ہے، اس کے سامنے تو دنیا کے تمام میک اپ نیچ ہیں۔ ہاں مگر کمزوری تو ہو جاتی ہے نا، وہ کچھ ناگواری سے بات ختم کرنے کی غرض سے بولی اور بات پلٹ دی۔ اچھا تم یہ بتاؤ کہ عید کے لیے کیا سلوا رہی ہو؟ سوٹ سلوایا ہے مرینا کا، آخر جمعہ کو پہن لوں گی اور وہی عید پر بھی پہن لوں گی۔ بھائی عید کا لباس صرف عید کے دن ہی پہنا جانا چاہیے۔ ہاں مگر رمضان میں پہنے جانے والے کپڑوں کا حساب کتاب نہیں ہوتا۔ اوہو، کپڑوں کا بھی حساب کتاب ہوتا ہے؟ واہ بھائی، وہ ہنس کر طنز سے کہنے لگی۔ کہنے کو رامین اسے کچھ بھی کہہ سکتی تھی مگر خاموش ہو گئی کہ وہ اس کی باتوں کا برا مانتی تھی اور ایک ہی دفعہ میں اسے تمام مسئلے بتانا اثر انگیز بھی نہ تھا۔ رامین نے دل میں یہ فیصلہ ضرور کر لیا کہ وہ اسے عید سے پہلے ایک بار آ کر روزوں کے ثواب اور ان کے فوائد سے آگاہ کرے گی۔ تو کل تم عشاء کی نماز اور تراویح کے بعد قرآن پاک اور نماز روزوں کی فضیلت کے متعلق درس سن کر آئے تھے،
اس نے گھر آتے ہی منیب کو دھر لیا۔ شدید غصہ تھا کہ ایک تو اس نے غلط کام کیا، دوسرا جھوٹ بول کر انہیں دھوکہ دیا۔ ہاں میں وہ دھڑلے سے دوبارہ کل والی بات دہرانا چاہتا تھا۔ جھوٹ نہیں کہنا، سچ سچ بتاؤ۔ اس نے اسی وقت اسے روک دیا۔ سچ ہی تو کہہ رہا ہوں۔ بدتمیز، گھٹیا، ایک تو غلط کام کیا، نماز کے بہانے تم نے مووی دیکھی اور واپس آ کر سچ بولنے کے بجائے جھوٹ کہہ کر مجھے دھوکہ دیا۔ اس نے غصے سے اس کا بازو جھڑک کر جھٹکا دیا۔ منیب کا رنگ فک ہو گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ وہ ہکلا کر بولا۔ جھوٹ کبھی بھی نہیں چھپ سکتا، اس کا پول ضرور کھلتا ہے۔ سوری باجی، آئندہ جھوٹ نہیں بولوں گا۔ وہ بہت کم سے باجی کہتا اور بڑائی کا اعتراف بھی اس وقت کرتا جب احساس ندامت ہوتی یا اس کی بات سے متاثر ہوتا۔ آئندہ کبھی یوں جھوٹ بول کر دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا۔ بندوں کے ساتھ ساتھ اللہ کو بھی دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہو تم لوگ، حالانکہ وہ سب جانتا ہے، دلوں کے بھی، اور تمہاری سوچ تک اس کی رسائی ہے جو تم سوچتے ہو۔ اس ذات باری تعالیٰ کو سب علم ہے۔ رمضان کے مہینے میں اس طرح کی حرکت سے مجھے دکھ ہوا ہے منیب۔ وہ بے حد سنجیدہ تھی۔ سوری، معافی مانگ رہا ہوں۔ وہ بہت پشیمانی اور ندامت محسوس کر رہا تھا۔ مجھ سے نہیں، خدا سے معافی مانگو۔ اس کی معافی زیادہ اہم ہے۔ وہ بہت غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے والا۔ وہ بے حد آہستہ آہستہ مؤثر لہجے میں سمجھا رہی تھی۔ اس پر بے انتہا اثر ہوا۔ اس نے آئندہ کوئی بھی غلط حرکت کرنے سے توبہ کر لی۔ اگلے دن دوبارہ جب ٹرے اسی طرح واپس آ گئی تو اس کا ماتھا ٹھٹکا۔ انکل کہہ رہے ہیں میں افطاری کا سامان لے آیا ہوں۔ آپ کا شکریہ، شکیب نے مسمومیت سے کہا تو وہ پرسوچ انداز میں اسے دیکھ کر رہ گئی۔ شیبی، تم نے انکل سے کچھ پوچھا تھا؟ نہیں، کیا کچھ پوچھنا تھا؟ وہ حیرانی سے اسے پوچھنے لگا۔ تم نے انکل سے روزے کے متعلق پوچھا تھا؟ میرا مطلب ہے کہ ان کا روزہ ہے یا نہیں؟ ہاں، میں نے انکل سے پوچھا تھا کہ آپ روزہ رکھتے ہیں یا نہیں، تو وہ کہنے لگے کہ آپ یہ بات کیوں پوچھ رہے ہیں؟ میں نے بتا دیا کہ میری باجی اور بھائی میں شرط لگی ہے کہ آپ روزہ نہیں رکھتے اور انہوں نے مجھے جاسوسی کے لیے بھیجا ہے۔ وہ مزے سے تمام بات بتا گیا۔ اف شکیب، تمہارا یہ سچ۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ وہ بے حد صاف گو اور معصوم تھا۔ اسے ہیر پھیر اور دوسرے بچوں کی طرح چالاکی نہیں آتی تھی، اور یہ بات ان سب کے لیے ندامت کا باعث تھی کہ کسی بھی انسان پر بلا وجہ تنقید اور شک کا حق انہیں نہیں پہنچتا تھا۔ ماہین اور منیب کی بے وقوفی نے ایک اچھی انسان کو ان کی طرف سے متنفر کر دیا تھا۔ باجی، وہ روزے بھی رکھتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں۔ اسے سوچ میں گم دیکھ کر شیبی نے کہا۔ ہاں جان، اچھے لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس نے اسے پیار کیا۔ انکل بہت اچھے ہیں، مجھے پیار کرتے ہیں، ڈانٹتے بھی نہیں۔ منیب بھائی تو ڈانٹتے بھی ہیں اور مارتے بھی۔ وہ منہ بنا کر بولا۔ اوہو، بہت حمایت ہو رہی ہے اپنے انکل کی۔ مہین نے اندر داخل ہوتے ہوئے تمام بات سن لی تھی۔ سن لو مہین، تم لوگوں کی بے وقوفی کی وجہ سے نہ جانے ہمارے بارے میں وہ کیا سوچتے ہوں گے، کتنا غلط امپریشن پڑا ہے۔ سوچتے ہوں گے کہ ہم کھانا بھجواتے ہیں تو اس لیے تشویش کر رہے ہیں، احسان جتا رہے ہیں۔ وہ بہت حساس اور کمزور دل کے مالک تھے، خصوصاً ایسے معاملات میں جن میں کسی کی دل شکنی ہو یا کسی کی دل آزاری اس کے اپنی جان پر بن آتی۔ اوہو، تم کیوں اتنی فکر کر رہی ہو؟ بھئی ہم نے شک کیا تھا، ہمارا شک غلط ثابت ہوا، بات ختم، اس نے لاپرواہی سے کہا۔ بات ختم؟ کتنی آسانی سے تم نے کہہ دیا۔ اب کیسے بات ختم ہوگی؟ کون انہیں جا کر کہے گا کہ ہم نے بے وقوفی کی تھی؟ ہم بڑے بے وقوف ہیں، ہمیں معاف کر دیجیے گا۔ وہ اس کی لاپرواہی پر جل گئی۔ لو، یہ مصیبت اب اور ہو گئی۔ اب تمہاری نیند اڑ جائے گی، دل وسوسوں اور فکرات میں گھر جائے گا، بھوک ختم ہو جائے گی۔ وہ اس کا مذاق اڑا کر بولی۔ کاش میں بھی تمہاری طرح لاپرواہ ہوتی، سخت دل اور بے حس۔ وہ اگلے روز سلائی میں مصروف تھی جب ماہین پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ دھم سے اس کے قریب قالین پر آ کر گری۔ یا اللہ خیر، کیا مصیبت ہو گئی؟ کہاں سے آ رہی ہو؟ گھبرا کر پوچھا۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، سب اندیشیں سوچیں جھڑک دو، میں سب کلیئر کر آئی ہوں۔ اس نے نہ سمجھنے والے انداز میں اسے گھورا۔ کیا مطلب؟ کیا کلیئر کر آئی ہو؟
بھائی اپنے زعیم انکل سے مل کر آ رہی ہوں، اس نے بے حد آرام سے کہا، جبکہ وہ حیرت سے اچھل پڑی۔ کیا؟ انکل سے؟ میرا مطلب زعیم صاحب سے؟ مگر کیوں؟ تم وہاں کیوں گئیں؟ بھائی تمہاری وجہ سے گئی تھی، تم اپنی ریپوٹیشن کی طرف سے اتنی فکر مند تھی، میں نے سوچا رمضان کی وجہ سے پہلے ہی روزے رکھ کر اتنا سا منہ نکل آیا ہے، اور فکر کرو گی تو کہیں گزر ہی نہ جاؤ۔ بس پیاری بہن کی جدائی کا خیال آتے ہی میں شکیب کے ساتھ زعیم انکل کے پاس پہنچ گئی، اپنی غلطی کا اعتراف کیا، معافی مانگی، دونوں طرف سے دل صاف ہوا۔ اب نیا برائٹ لشکاریں مار رہا ہے، وہ بولتی تھی تو بے تحاشا اور بے تکا۔ اوٹ پٹانگ مت بولو، کس کی اجازت سے تم گئیں اور کس کے ساتھ؟ اب کس نے سختی سے پوچھا۔ اجازت تو میں نے لی نہیں، باقی میں اور شکیب گئے تھے، اس نے منہ بنایا۔ بری بات، جانے سے پہلے تمہیں بتا کر جانا چاہیے تھا، مجھے یا امی کو۔ لو، بتا کر جاتی تو جانے کون دیتا، اور محترمہ تمہاری وجہ سے ہی تو گئی تھی سوری کہنے، ورنہ تم جانتی ہو کہ میں اس طرح معافیاں تلافیاں نہیں مانگتی کسی سے بھی۔ اس سے گردن اکڑا کر کہا، چوری اور سینہ زوری، یہ بہت بہادری ہے، اس نے طنز کیا۔ جو بھی کہہ لو، ہم تو ایسے ہی ہیں، وہ لاپرواہی جو بھی کہہ لو، ہم تو ایسے ہی ہیں، وہ لاپرواہی سے کہہ کر اٹھی۔ اچھا سنو، انہوں نے کہا کیا؟ یہ تو بتایا نہیں تم نے۔ اس کی بات سن کر وہ دوبارہ بیٹھ گئی۔ تم پوری بات سنتی کب ہو، بس کرنے بیٹھ جاتی ہو، 1000 بار کہا ہے ٹوکا مت کرو بیچ میں۔ اب وہ رعب دکھا رہی تھی۔ رامین چپ رہی، جانتی تھی کچھ بھی کہا تو وہ مزید پھیلے گی، خود ہی کچھ دیر بعد شروع ہو گئی۔ ہاں تو سنو، وہ کہنے لگے، بہن ایسی کوئی بات نہیں، میں نے قطعی برا نہیں منایا، یہ تو آپ کا حق تھا، آپ تفتیش کرنے میں حق بجانب تھے، تو میں نے کہا کہ پھر آپ کھانا واپس کیوں کر دیتے ہیں؟ کہنے لگے کہ مجھے روز روز آپ کو تکلیف دینا پسند نہیں، اس لیے منع کر دیا۔ میں نے کہہ دیا کہ اب آپ افطاری ہمارے یہاں کریں گے اور ٹرے واپس نہیں آنی چاہیے۔ تو کیا وہ مان گئے؟ خاموشی سے سنتی رامین نے پوچھا۔ جی ہاں، مان گئے، آزمائش شرط ہے، آج ہی ٹرے بھر کر بھیجیں گے، خالی نہیں آئے گی، خواہ بد ہضمی ہی کیوں نہ ہو جائے۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس رہی تھی۔ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اب میں بھی چلوں؟ گڈ، یہ ہوئی نا بات، اب میں بھی چلو تھوڑا ریسٹ کر لوں، تھک گئی ہوں، روزے کے ساتھ اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ ماہین کہہ کر بے نیازی سے اٹھ گئی۔ انکل سعید کے کارڈز آئے تھے، اس وقت سبھی بہن بھائی موجود تھے اور اپنے اپنے کارڈ کھول کر دیکھ رہے تھے۔ انکل سعید کے بچے بھی انہی کے ہم عمر تھے، آپس میں دوستیاں تھیں، اس لیے چاروں بہن بھائیوں کے لیے الگ الگ کارڈ ہوتے اور انکل آنٹی کا کارڈ ابو امی کے نام ہوتا۔ ارے شیبی کا کارڈ تو دیکھو، کس قدر شاندار ہے، منیب نے سب کو متوجہ کیا، جبکہ شکیب کچھ شرمندہ سا کارڈ چھپا رہا تھا۔ دکھاؤ شکیب، وہ دونوں بھی اس سے مطالبہ کرنے لگے۔ نہیں، یہ میرا ہے، میں نہیں دکھاؤں گا۔ ماہین کو تو شدید تجسس ہوا کہ ایسا کیا لکھا تھا کہ وہ چھپا رہا ہے۔ ارے یار دکھا دو نا، ویسے تو میں نے دیکھ لیا ہے، کیا کمال کے اشعار لکھے ہیں اس کے دوست نے۔ منیب نے مسکرا کر کہا، 5 روپے دوں گی، دکھا دو۔ ماہین نے بھی لالچ دیا۔ نکالے 5 روپے، وہ بھی جھٹ سے راضی ہو گیا تھا، جانتا تھا وہ دیکھ تو ضرور لیں گے، پھر پیسے ہی کیوں نہ بٹورے جائیں۔ بڑا چلاک ہے یہ، معصوم بنتا ہے۔ ماہین نے اسے گھورا۔ منیب نے 5 روپے دے کر کارڈ لے لیا۔ لو بھائی، سامعین اور ناظرین تیار ہو جائیں، عرض کیا ہے، اس نے گلا کھنکارا۔ ارشاد ارشاد، ماہین نے با آواز بلند کہا۔ عید عید کرتے ہو، عید بھی آ جائے گی، عید عید کرتے ہو، عید بھی آ جائے گی، 30 روزے رکھو گے تو عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ واہ واہ، یہ تو تمہارے لیے کہا گیا ہے منیب، رامین نے ہنس کر کہا۔ دوسرا شعر سنیں۔ ارشاد، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، ڈبے میں ڈبہ ڈبے میں کیک، میرا دوست لاکھوں میں ایک۔ واہ، اتنا اچھا شعر شیبی، تم خواہ مخواہ ہی پریشان ہو رہے تھے، ماہین نے زوردار لہجے میں کہا۔ دراصل وہ شعر یہ ہے۔ ہاں یہ بھی سنا دوں؟ اس نے شیبی کی طرف دیکھا۔ سنا دیں۔ 5 روپے وہ لے چکا تھا، مجبوراً کہنا پڑا۔ ہاں جی، عرض کیا ہے۔
ارشاد ارشاد، مہین نے زور سے کہا۔ آہستہ بولو چودھری صاحب۔ چودھری صاحب کا ارشاد بھاگا آئے گا کہ اسے اتنی شدت سے کون آوازیں دے رہا ہے۔ رامین نے کہا تو وہ زور سے ہنس دیے۔ عرض کیا ہے ارشاد نہ آنا۔ مہین نے ارشاد زور سے کہا اور ساتھ ہی نہ آنا بھی کہا۔ بہت فضول ہو تم لوگ، جلدی کرو، عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے ابھی۔ جی بہتر، تو عرض کیا ہے عید آئی ہے زمانے میں، شکیب گر گیا غسل خانے میں۔ او شکیب کیا غسل خانے میں صابو پر پھسل گیا تھا؟ مہین نے مسکرا کر افسوس کیا۔ بری بات، شیوی کا مذاق نہیں اڑانا۔ یار تم فکر نہ کرو، میں تمہارے کارڈ پر ایسے ایسے شعر لکھوں گا کہ حسیب عمر بد یاد رکھے گا، اور اس نے تو بندر والا عید کارڈ ڈالا ہے، ہم اسے وہ ڈالیں گے جو اس دن بازار میں دیکھے گا، گدھے پر دلہا بیٹھا ہوا ہے، اور ہم دلہا کے نام پر حسیب کا نام لکھیں گے، ٹھیک؟ منیب نے اسے راضی کیا۔ جی نہیں، بدلہ لینا بری بات ہے، میڈم کہتی ہیں اگر کوئی بری بات کرے تو اسے جواب میں بری بات نہ کہیں، بلکہ اچھے طریقے سے جواب دیں تاکہ وہ شرمندگی محسوس کرے۔ شکیب نے سکون سے کہا۔ اوہو، ایک تو تم اور تمہاری میڈم نے تمہیں افلاطون ثانی بنا دیا ہے، اتنی عقل مندی بھی اچھی نہیں ہوتی۔ منیب نے منہ بنا کر ڈانٹا۔ ویری گڈ، بہت اچھے شکیب، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دینا چاہیے۔ اچھے طریقے سے جواب دو تاکہ دوسرا بندہ شرمندہ ہو کر اپنا رویہ بدل لے۔ چلو یار مہین، یہاں تو نصیحتوں کے دورے پڑنا شروع ہو گئے ہیں۔ منیب نے اسے اشارہ کیا تو وہ فوراً وہاں سے بھاگ لیے اور امین مسکراتے ہوئے وضو کرنے چلی گئی۔ باجی، میں نے انکل زعیم کو اپنا کارڈ دکھایا تو وہ کہنے لگے کہ مجھے تو کوئی بھی کارڈ نہیں بھیجتا اور مجھے عید کا بھی پتہ نہیں چلتا، میں عید کے دن بہت اداس ہوتا ہوں۔ شکیب اسے بتا رہا تھا۔ وہ چونک گئی۔ کیوں؟ ان کی بکری گم ہو گئی تھی عید کے دن؟ ماہین نے مذاق اڑایا۔ نہیں، بکری تو گم نہیں ہوئی، بس وہ اکیلے ہیں نا تو کوئی انہیں کارڈ نہیں بھیجتا۔ باجی، میں انہیں کارڈ بھیجوں گا، آپ مجھے لکھ کر دیں گی؟ مگر تم تو ہر وقت ملتے رہتے ہو ان سے، کارڈ تو دور رہنے والے بھیجتے ہیں، رامین نے اسے سمجھایا۔ اچھا چلے، میں انہیں پھر عید پر کوئی گفٹ لے کر دوں گا، وہ مجھے عید پر گفٹ دیں گے، وہ معصومیت سے بتا رہا تھا۔ چلو جی، ایک دوسرے کو ابھی سے بتا دیا کہ تیار رہو، ہم عید دینے والے ہیں، تاکہ دوسرا بھی الرٹ ہو جائے، نہ بھی دینا ہو تب بھی دینا پڑے۔ ماہین نے دوبارہ کہا۔ خاموش رہنا تو سیکھا ہی نہیں تھا، اس نے بے تکا اور بے تحاشا بولتی تھی۔ ٹھیک ہے شکیب، تم جو مرضی تحفہ لے لینا، میں دے دوں گی تمہیں پیسے۔ اس کی بات سے شکیب کے چہرے پر رونق آ گئی، وہ خوشی سے باہر دوڑ گیا۔ اس نے ماہین کو دیکھا، خلاف توقع وہ خاموشی سے کام میں گم تھی۔ کہاں گم ہو، کیا ہوا؟ اس کی خاموشی بھی برداشت نہ ہوتی تھی۔ کہیں نہیں، بس یوں ہی۔ وہ چونک کر اسے ٹالتے ہوئے باہر نکل گئی۔ رامین نے بھی زیادہ توجہ نہ دی، کام میں لگ گئی۔ ایک خوبصورت سا نیا کارڈ اسے ابو نے لا کر دیا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اسے ابو کی طرف سے پھپھو کو ڈال دے گی، خوش ہو جائیں گے وہ لوگ، باقی تو سب نے اپنی طرف سے ڈال دیے تھے۔ اس نے کارڈ لکھے بغیر میز پر رکھ دیا اور کچن میں چلی آئی۔ رامین، تمہیں پتہ ہے آج افطاری کے بعد کون لوگ آ رہے ہیں؟ وہ لیٹی ہوئی تھی جب ماہین نے آ کر سنسنی خیز لہجے میں کہا۔ اکثر وہ یوں ہی بات کرتی تھی۔ کون آ رہے ہیں؟ اس نے اسی کے لہجے پر توجہ دیے بغیر سکون سے پوچھا۔ تمہیں دیکھنے کے لیے ظہور صاحب کی فیملی آ رہی ہے۔ مجھے؟ اور کون ظہور صاحب؟ وہ ایک دم سیدھی ہو گئی۔ وہی جو پچھلے ماہ بھی آئے تھے، ابو سے بات کر کے گئے تھے، ان کا بیٹا ڈاکٹر ہے اور بہت ماڈرن فیملی ہے۔ ماڈرن ہونا کوئی اضافی خوبی نہیں، اس نے منہ بنایا۔ چلو، تمہارے لیے تو کوئی بھی اضافی خوبی نہیں ہے، پتہ نہیں آج کے دور میں ہم تمہارے لیے مولوی تمیز الدین جیسا بندہ کہاں سے لائیں گے۔ بکو مت، جس بات کا علم نہیں ہوتا اس بارے میں بات کرنا ضروری نہیں، رامین نے بے حد خفگی سے کہہ کر منہ موڑ لیا۔ چلو جی، ناراضگی شروع،
امی نے کہا تھا اس سے کہنا افطاری پر کچھ چیزیں اور فروٹ رکھ لینا مہمانوں کے لیے۔ اس نے ناراضگی سے اطلاع دی اور باہر چل دی۔ وہ جوش میں صبح والی بات بھول گئی تھی۔ رامین الجھی الجھی سی کام میں لگی تھی۔ رات کو مہمان آئے تو وہ تراویح پڑھ رہی تھی۔ اس کی نماز خاصی لمبی ہوتی تھی اور اس دوران امی اور ماہین کئی بار کمرے کے چکر کاٹ کر جا چکی تھیں۔ رامین کیا کر رہی ہے؟ آئی نہیں؟ ان کی ایک بیٹی کو تو زیادہ ہی جلدی تھی۔ وہ نماز تراویح پڑھ رہی ہے۔ اچھا، بہت دیر ہو گئی ہے، وہ کچھ الجھ کر بولی۔ ارے ابھی کیا، وہ تو روزانہ 3 گھنٹے نماز میں لگاتی ہیں۔ تراویح کے بعد قرآن پڑھیں گی، پھر نفل، پھر فارغ ہوگی۔ ماہین نے جان بوجھ کر لہجے کو خوفناک بنایا اور اس کا خاطر خواہ اثر بھی ہوا۔ اوہ، واقعی ایسا ہے؟ اور کیا کیا ایکٹیویٹیز ہیں ان کی؟ کچھ بھی نہیں، بس نماز، روزہ، گھر کا کام۔ موویز وغیرہ نہیں دیکھتی؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ بالکل بھی نہیں، بلکہ موویز اور گانے وغیرہ سننا تو وہ اچھا نہیں سمجھتی۔ اوہ، کیا خشک مزاج ہے۔ اس کے کہنے پر اسے ہنسی آ گئی۔ ہاں، وہ اپنے مزاج کو ان چیزوں سے ترک کرنا اچھا نہیں سمجھتی۔ اس نے معنی خیزی سے کہا۔ ہمارے بھائی تو بہت سوشل لائف پسند کرتے ہیں۔ میوزک، موویز تو ان کی ہابیز ہیں۔ پارٹیز کرنا، ہلا گلا کرنا انہیں بہت پسند ہے۔ اور یہی تمام چیزیں ہماری بہن کو پسند نہیں۔ ناممکن، کیسے گزارا ہوگا؟ اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ خاصی الجھن کا شکار لگ رہی تھی۔ چلیں ماما، بہت دیر ہو گئی ہے، مجھے اپنی فرینڈ کی طرف بھی جانا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ محترمہ اٹھ گئی۔ ارے ارے، آپ بیٹھے نا، ابھی تو آپ آئی ہیں، اور میں رامین کو بلاتی ہوں۔ امی گھبرا کر انہیں روکنے کی کوشش کر رہی تھیں، جبکہ وہ بہت عاجز آئی ہوئی تھیں۔ فوراً ہی باوجود رکنے کے باہر نکل گئیں اور ان کے جانے کے بعد رامین کی شامت آئی۔ کبھی اپنی روٹین بدلنی بھی پڑ جاتی ہے۔ مہمان انتظار کر کر کے اٹھ کر چلے گئے، مگر کیا مجال جو تم نے سلام پھیرا ہو۔ پتہ نہیں 1000 نفلوں کی منت باندھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ امی کے کہنے پر اسے ہنسی آ گئی۔ بس دانت مت نکالو، تم کیا اس کی بیٹی کے سامنے خسر پھسر کر رہی تھی؟ ضرور کوئی الٹی سیدھی بات کی ہوگی، تبھی تو وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے۔ لو، گئے وہ خود ہیں، میرا کیا قصور؟ مجھے کیوں ڈانٹ رہی ہیں؟ اتنا اچھا رشتہ ہاتھ سے نکل گیا۔ ایسے امیر اور اچھے لوگ کہاں ملتے ہیں؟ اوہو، بس کرو بیگم، بھائی ان کی مرضی ہوگی تو وہ لوگ دوبارہ بھی آ سکتے ہیں۔ ابو نے تنگ آ کر انہیں خاموش کروانے کو کہہ دیا۔ ہاں ضرور آئیں گے وہ، اب بہت اچھا سلوک ہوا ہے نا ان کے ساتھ، وہ تو کبھی پلٹ کر نہ آئیں گے۔ امی سخت مایوس تھیں۔ تو نہ آئیں، ہماری رامین میں کوئی کمی ہے؟ بری نہیں ہو گئی وہ جو تم فکر میں گھل رہی ہو۔ شاید خدا نے قسمت میں اس سے بھی اچھا جوڑ لکھا ہے۔ بالکل ابو، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس نے باپ کی سائڈ لی۔ امی نے اسے بری طرح گھورا۔ ارے بھائی، میرا کارڈ نہیں مل رہا، میں نے میز پر رکھا تھا، کدھر چلا گیا؟ رامین بہت دیر سے وہ عید کارڈ تلاش کر رہی تھی جو ابو نے اسے لا کر دیا تھا۔ ساتھ والوں کے ہاں۔ اس کے سوال کا جواب ماہین نے دیا۔ ہیں؟ کون لے گیا اور کس نے دیا؟ وہ بھی سچ میں الجھ کر بولی۔ اوہ ماہین باجی، میں تو مذاق کر رہی ہوں، یہیں کہیں ہوگا، اچھی طرح دیکھیں۔ منیب نے ہنس کر کہا۔ دیکھ لیا ہے، کہیں بھی نہیں دکھائی دے رہا، رات کو میں نے خود میز پر رکھا تھا۔ اوہو، یہ تو افسوسناک خبر ہے۔ چلو منیب، ڈھونڈ کر آتے ہیں۔ دونوں نہایت چاپلوسی سے انہیں چکمہ دے کر نکل گئے۔ وہ دیر تک بڑبڑاتی اور ڈھونڈتی رہی۔ اگلی شام ماہین بہت پرجوش دکھائی دے رہی تھی۔ افطاری میں آج خاص اہتمام کرنا ہے رامین۔ کیوں؟ کوئی آ رہا ہے کیا؟ ہاں، زعیم بھائی آج ہمارے گھر افطاری کریں گے۔ ان کی تو روز ہی افطاری ہماری طرف ہوتی ہے، آج کیا خاص بات ہے؟ خاص بات یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ پہلے افطاری ان کے گھر جاتی تھی، آج ہمارے مہمان ہیں وہ۔ اس نے لہجے کو بامعنی بنایا۔ اچھا، تو پھر کیا بنانا ہے؟ وہ سادگی سے پوچھنے لگی۔ سنو رامین، آج تم انہیں دیکھ لینا۔ اس نے بات کاٹی۔
کیوں کیوں میں انہیں نہیں دیکھوں گی؟ کوئی خاص بات ہے ان میں؟ اس نے پہلے تو برا منہ بنایا، پھر اس کی طرف دیکھ کر شرارت سے پوچھنے لگی۔ ہاں خاص بات تو کوئی نہیں، بس ویسے ہی میں کہہ رہی تھی کہ تم انہیں دیکھ لو، سچ بہت سمارٹ ہیں۔ بیوقوف غیر مرد کے متعلق اس طرح اظہار نہیں کرتے، اور مجھے کوئی ضرورت نہیں انہیں دیکھنے کی۔ اس نے صاف انکار کیا، اور پھر باوجود ماہین کے اصرار کے وہ زعیم کو دیکھنے باہر نہیں آئی۔ پتہ نہیں کیوں وہ اتنی پرجوش تھی، اور رامین اسے اس کی عادت سمجھ رہی تھی۔ ارے ماہین، تم جو کل کارڈ لائی تھی وہ کہاں ہے؟ مجھے ایک دے دو، میں نے سبین کو بھیجنا ہے۔ وہ پین تھامے اس کے قریب چلی آئی۔ وہ تو سب میں نے پوسٹ کر دیے، اتنی جلدی؟ ایک تو فالتو بھی خریدا تھا تم نے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں میں نے سب بھجوا دیے۔ اچھا چلو منیب سے رات کو منگوا لوں گی۔ وہ واپس ہو گئی۔ ماہین اسے پرسوچ انداز میں دیکھ رہی تھی۔ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتیں شروع ہو گئی تھیں، اور وہ 27ویں رمضان المبارک کو پوری رات جاگ کر عبادت کرتی۔ ساتھ والوں کی فرحت، سمینہ اور ریحانہ تینوں بہنیں بھی انہی کے ہاں آ جاتیں۔ رات بھر وہ نمازیں ادا کرتیں، تسبیح پڑھتیں اور قرآن پاک کی تلاوت کرتیں۔ پھر صبح کو روزہ رکھ کر وہ سب اپنے گھر چلی جاتیں۔ ابو اور منیب مسجد میں عبادت کرتے۔ آج بھی وہ فرحت کے ساتھ رات بھر عبادت کرتی رہی، اور اب سحری کھا کر انہیں خدا حافظ کہنے رامین گیٹ تک آ گئی۔ منیب اور ابو مسجد سے واپس آ رہے تھے، ساتھ ہی ان لوگوں کا گھر تھا۔ وہ اپنے دروازے سے اندر داخل ہو گئیں، جبکہ یہ وہاں ہی ابو اور منیب کا انتظار میں کھڑی رہی۔ اور اسی وقت ایک بے حد عجیب بات ہوئی۔ قریشی صاحب کے گھر کے آگے ایک نوجوان شخص جو شاید مسجد سے ہی واپس آ رہا تھا، 3 گنڈوں نے اچانک پکڑ کر اسے بری طرح زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ وہ اس اچانک اور حیران کن، خوفزدہ کر دینے والی صورتحال کو دیکھ کر چند لمحوں کو تو بوکھلا گئی۔ اسی اثناء میں وہ تینوں جو اسلحہ سے لیس تھے اسے اچھا خاصا زخمی کر چکے تھے۔ اسے ایک دم ہوش آیا تو وہ بری طرح چیخنے چلانے لگی، تو کچھ نہ سوجا تو چیختے ہوئے بچاؤ بچاؤ چلانے لگی۔ اس وقت رات کے اندھیرے میں اس کی آواز باوجود اس کے کہ لاؤڈ سپیکر پر مساجد سے نعتوں اور درس کی آوازیں آ رہی تھیں، خاصی دور تک گئی تھی۔ اس کی چیخ و پکار کا فوری رد عمل ہوا۔ کئی لوگ جو مسجد سے واپس آ رہے تھے سڑک پر دور ہونے کے باوجود تیزی سے بھاگ کر اس سمت آئے، اور اندر سے امی، مہین اور شکیب بری طرح گھبرا کر نکلے۔ رامی رامی کیا ہوا؟ امی نے اسے بری طرح خود سے لپٹایا۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ ماہین الگ اسے جھنجھوڑ رہی تھی۔ ابو اور منیب دیگر افراد کے ساتھ اس زخمی کے پاس پہنچ گئے۔ اس کی چیخ و پکار سے گھبرا کر گنڈے بھی فوراً وہاں سے بھاگ لیے تھے۔ امی امی پلیز خود کو سنبھالیں، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ گنڈے تھے جو اس نوجوان کو مار رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر میں گھبرا گئی اور میری چیخیں نکل گئیں۔ اس نے امی کی خراب حالت دیکھی تو انہیں سنبھال کر بتانے لگی۔ کون سا بندہ؟ مہین نے اس کے ہاتھ کے اشارے پر گھبرا کر پوچھا۔ قریشی صاحب کے گھر کے آگے کوئی تھا۔ زعیم انکل؟ شکیب ماہین کے منہ سے سنتے ہی ان کے گھر کی طرف بھاگا۔ اوہ میرے خدا، زعیم بھائی ہوں گے، وہ وہی اس وقت کلب جاتے ہیں، مہین نے فکر مندی سے کہا۔ خدا خیر کرے، چلو تم لوگ اندر، تمہارے ابو اور منیب آ جائیں گے تو پتہ کر آئیں گے۔ یہ شکیب بھی اتنا نڈر ہے، کیسے بھاگ لیا؟ امی ان دونوں کو اندر لے گئیں۔ مہین کی تو بری حالت تھی، وہ بھی زعیم کے لیے دعا مانگ رہی تھی۔ کافی دیر بعد ابو اور منیب آئے۔ ابو، زعیم بھائی وہ ٹھیک ہے نا؟ مہین نے انہیں دیکھتے ہی کہا۔ ہاں ٹھیک ہے، تم پریشان نہ ہو، خدا کا شکر ہے جان بچ گئی۔ پتہ نہیں کون چیخا تھا، اس لیے وہ لوگ گھبرا کر اسے چھوڑ گئے۔ ابو نے تفصیل بتائی، اور اسی وقت ماہین نے یہ بتانے کے لیے منہ کھولا کہ چیخیں مارنے والی رامین تھی۔ امی نے اسے بری طرح گھورا اور آنکھوں سے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ زیادہ زخمی تو نہیں ہوا؟ انہوں نے ابو سے پوچھا۔ نہیں، بچت ہو گئی، سر پر کافی چوٹیں آئی ہیں، ڈاکٹر صاحب نے بینڈیج کر دی ہے، اب نیند کی دوا دی ہے، سو گیا تو ہم آ گئے، ابو بتاتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے۔ منیب نے بھی فوراً ہی لیٹنے کا ارادہ کیا۔ مہین
اپنا منہ بند رکھنا، میں یہ بات دوبارہ تمہارے منہ سے نہ سنوں، خبردار۔ جو کسی سے یہ کہا کہ رامین چلائی تھی۔ امی نے سختی سے منع کیا، جبکہ شکیب حیرت سے نہ سمجھنے والے انداز میں محض سر ہلا کر رہ گیا۔ اگلے روز امی ماہین بھی زعیم کا پتہ کرنے قریشی صاحب کے گھر گئیں۔ ماہین تو اسے بھی بہت کہتی رہی کہ وہ چلے، مگر وہ نہ مانی۔ اسے بہت عجیب لگ رہا تھا۔ کسی کی جان خطرے میں دیکھ کر اس کا چیخنا چلانا فطری تھا، اور یہ محض اتفاق تھا کہ وہ باہر کھڑی تھی، مگر امی ماں تھیں، اور زمانے کے مزاج سے واقف لوگ کسی کی نیکی کو بھی اپنے انجام تراشیوں سے گناہ بنا دیتے ہیں، اور لوگوں کی زبانیں کچھ سے کچھ بناتے دیر نہیں کرتیں۔ اس کا باہر نکلنا ہی لوگوں کو ایک موضوع ہاتھ لگ جاتا۔ رامین، زعیم بھائی تمہارا بہت بہت شکریہ ادا کر رہے تھے کہ تمہاری وجہ سے ان کی جان بچ گئی۔ ماہین نہایت پرجوش تھی، آتے ہی اسے سنانے لگی۔ کیا انہیں یہ سب کس نے بتایا؟ اس نے حیرت سے گھورا۔ انہیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خود کیا بہرے ہیں، اندھے ہیں؟ انہوں نے تمہیں دروازے میں کھڑے دیکھا تھا، اور پھر تمہاری چیخو پکار جہاں ڈاکوؤں نے سنی، انہوں نے بھی سن لی تھی۔ ماہین کے بتانے پر اسے بے حد عجیب لگا۔ انہوں نے یہ سب تمہیں بتایا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ہاں بھائی، مجھے ہی بتایا، اور ان کی امی اور بہنیں بھی آئی ہوئی ہیں، وہ بھی بہت احسان مند ہو رہی تھی۔ اچھا، وہ کون لوگ تھے اور انہیں کیوں مارنا چاہتے تھے؟ وہ ان کی مخالف پارٹی کے بندے تھے۔ زمین کا جھگڑا چل رہا ہے ان لوگوں کا کسی کے ساتھ، وہی لوگ دشمنی میں ختم کر دینا چاہتے تھے۔ اف توبہ، لوگ انسانی جان کو اتنا معمولی سمجھتے ہیں، بے جان چیزوں کی خاطر جانداروں کو مارنا کتنی بھیانک بات ہے۔ اس نے خوف سے جھرجھری لی۔ اچھا، اب باتیں بند کرو۔ قریشی صاحب کی بہن اور ان کی بیٹیاں افطاری ہماری طرف ہی کریں گی، ذرا اچھی طرح سے تیاری کرنی ہے۔ امی نے ایک دم اندر آ کر کہا تو دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ماہین بھی اچھا کہہ کر ان کے پیچھے چل دی، اور وہ کچھ الجھی سی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ شام کو امی نے افطاری پر اچھا خاصا اہتمام کیا تھا۔ زعیم کی امی اور بہنیں بہت اچھی اور ملنسار عادت کی مالک تھیں۔ انہوں نے رامین کا اتنی بار شکریہ ادا کیا کہ وہ خود کو شرمندہ محسوس کرنے لگی۔ وہ سب جس محبت اور پیار سے اسے دیکھ رہی تھیں، اس کو نہ جانے کیوں الجھن ہونے لگی۔ ان کی نگاہوں میں کوئی ایسی بات تھی کہ وہ اس خاص بات کو محسوس کر رہی تھی، اسے کوئی معنی وہ خود تو پہنا نہ سکی، مگر ان کے جانے کے بعد امی نے الفاظ کا روپ دے دیا۔ وہ لوگ زعیم کے لیے رامین کو مانگ کر گئے ہیں، اور ہم نے ان سے سوچنے کی مہلت مانگی ہے۔ تو امی، آپ ہاں کہہ دینا۔ ماہین تو خوشی سے دیوانی ہو رہی تھی۔ کیسے ہاں کہہ دیں؟ ابھی تمہارے ابو قریشی صاحب سے بھی مل کر تمام تفصیل جاننا چاہتے ہیں۔ امی، ابو اچھی طرح جانتے ہیں، زعیم بھائی کو بھی اچھی طرح دیکھا ہے، وہ بہت اچھے اور سلجھے ہوئے نیک انسان ہیں۔ ہماری رامین کا ان کے ساتھ جوڑ بہت اچھا رہے گا۔ ماہین کا تو دل چاہ رہا تھا کہ ابھی زعیم کو پکڑ لائے۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر خدا کی رضا ہوگی تو سب کام خود بخود ہو جائے گا۔ دعا کرو، اللہ بہتری کرے۔ اس سے پہلے ظہور صاحب کی فیملی کو تو مایوس کر دیا تھا اس لڑکی نے۔ امی فکر مند تھیں۔ چھوڑے امی، وہ لوگ ہماری رامین کے لیے قطعی مناسب نہ تھے۔ نمائشی دکھاوا کرنے والے، نو دولتیے، شرافت اور متانت تو نام کو نہ تھی ان میں۔ ماہین نے منہ بنایا۔ اچھا، بس اب تم باتیں کرنا چھوڑو اور اپنی سلائی مکمل کرو، کیا پتہ کل عید ہو جائے۔ آج چاند نظر آ گیا تو ہیں؟ نہیں، کل عید نہ ہو، میری تو ابھی قمیض بھی سلائی کو پڑی ہے۔ وہ سب بھول کر فکر مندی سے چیخی۔ اللہ کرے کل ہی عید ہو۔ جو مزہ 29 روزوں کے بعد عید کا ہے، وہ 30 روزوں کے بعد کہاں؟ پھر تو سب کو ہی پتہ ہوگا کہ عید ہے۔ منیب نے اندر آتے ہی لقمہ دیا۔ ہاں، تم کو تو ایک ایک روزہ مشکل لگ رہا ہے، تم تو چاہو گے کہ 28 کو ہی عید ہو جائے۔ اب کے ماہین نے اس کا مذاق اڑایا۔ اور اسی شام کو عید کا چاند نظر آ گیا۔
چاروں طرف ایک ہنگامہ سا برپا تھا۔ منیب چلاتے ہوئے اندر آیا۔ مبارکباد کا شور چاروں طرف مچ گیا۔ گلی محلے اور گھر ایک دم پر رونق ہو گئے، زندگی سے بھرپور ہنگامہ۔ وہ بھی جلدی جلدی تمام کام سمیٹ رہی تھی۔ سب کے کپڑے پریس کرنے تھے، شکیب کی شرٹ کے بٹن لگانے تھے، ابو کے جوتے پالش کرنا تھے۔ غرض ابھی آدھا کام یوں ہی پڑا تھا۔ امی شیر خورمہ کا سامان نکالے بیٹھی تھیں، ان کی بھی مدد کرنا تھی۔ وقت کم تھا اور رات میں اسے سب کام نپٹانے تھے۔ مہین مزے سے زعیم کی بہنوں کے ساتھ چوڑیاں پہننے اور مہندی لگوانے چل دی۔ باجی میری شرٹ میں بٹن لگا دیں، میری بیلٹ کہاں ہے؟ شکیب اپنے کپڑے پکڑے کھڑا تھا۔ اس نے منیب کے کلف والے کپڑوں کو ہینگر میں لٹکاتے ہوئے اسے دیکھا، جو خاصا فکر مند ہو رہا تھا۔ ارے میری جان، فکر کیوں کرتے ہو؟ صبح تک سب تیار کر دوں گی۔ جہاں رکھ دو شرٹ، بیلٹ بھی مل جائے گی۔ اس نے پیار سے تسلی دی۔ یہ مہین حد درجے کی لاپرواہ ہے۔ کام تو کیا کرنا تھی، چل دی بازار کو۔ قریشی صاحب اپنی فیملی کے ساتھ آئے بیٹھے ہیں، چائے کون بنائے اب؟ امی خاصی غصے میں تھی۔ ابھی چائے بن جاتی ہے امی، آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ آپ چلیں، میں تیار کر کے بھیجتی ہوں۔ انہیں بھیج کر وہ کچن میں آ گئی۔ جلدی جلدی چائے تیار کی، کباب تلے، مٹھائی رکھی اور منیب کے ہاتھ ڈرائنگ روم میں بھجوا کر وہ دوبارہ کپڑوں کی سیٹنگ میں لگ گئی۔ مہین رات کو 12 بجے واپس آئی تو بے انتہا خوش تھی۔ امی خوب خفا ہوئیں اس پر، جبکہ وہ اٹھلا رہی تھی۔ میچنگ چوڑیاں اور دونوں ہاتھوں پر مہندی، خوبصورت ڈیزائن، اس کے لیے بھی کئی سیٹ تھے چوڑیوں کے۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ بھائی صبح تمہاری منگنی ہے، یہ زعیم بھائی کی طرف سے خریدی گئی ہیں۔ کیا کہا؟ وہ حیرت سے چیخی۔ میری پیاری بہن، اندر جو چکور میز کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں دونوں سپر پاورز نے زعیم بھائی کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، اور اب صبح عید کے ساتھ ساتھ تمہاری منگنی بھی ہے۔ وہ پرجوش تھی۔ مگر تمہیں کیا بازار میں الہام ہوا تھا؟ میں تمہارے سسرال سے آ رہی ہوں اور امی نے بھی مجھے بتا دیا ہے۔ وہ حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ عجیب سے احساسات کا شکار تھی۔ اور سنو، تمہارا سوٹ تو ہم بازار سے لے آئے ہیں، تم وہ پہنو گی اور میں تمہارا والا عید کا سوٹ پہن لوں گی۔ ماہین کی چلاکی پر وہ بے ساختہ مسکرائی۔ تو اسی لیے تم نے اپنا سوٹ نہیں سیا تھا؟ بالکل ٹھیک سمجھی آپ، مگر ذرا دیر سے۔ مجھے تو کل سے ہی پتہ تھا کہ ہاں ہوگی اور عید کا جوڑا ادھر سے آئے گا۔ اس نے آنکھیں مٹکائیں۔ وہ کچھ دیر خاموش رہی، پھر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اگرچہ اس بات کا اسے اندازہ تھا، زعیم کی امی بہنوں نے تو اسے دیکھتے ہی ابو سے بات کر لی تھی، مگر ابو کو اپنے عزیز دوست قریشی صاحب کا انتظار تھا، ان کے رازدار اور زعیم کے ماموں۔ اب ان کے آتے ہی ابو نے ہاں کہہ دیا، اور وہ لوگ صبح ہی منگنی بھی کر رہے تھے۔ اتنی جلدی پر اسے الجھن ہو رہی تھی۔ اسے اپنے والد پر بھروسہ تھا، اعتماد تھا، مگر یہ بھی خطرہ تھا کہ اس کی عادات نہ جانے زعیم کو پسند آئیں گی یا نہیں، وہ کن عادات کا مالک ہوگا۔ صبح تک وہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتی رہی، جب اس کی نند نے اس کا دوپٹہ درست کرتے کہا، بھابھی، ہمارا بھائی بہت خوش قسمت ہے کہ اسے آپ جیسی نیک، باحیا اور شریف لڑکی مل رہی ہے، ان کے آئیڈل کے مطابق۔ اور جناب بھیا کو تمام معلومات حاصل ہیں کہ آپ نے روزوں میں کتنی عبادات کیں، کتنے نفل پڑھے اور کتنی رات تک پڑھے۔ اس کی دوسری نند نے کہا تو وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ اس کے معمولات کا انہیں کیا علم، وہ تو کبھی بھی نہیں ملی تھی ان سے۔ اس کی پریشانی سمجھ کر وہ مسکرا دیں۔ گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ شکیب بھائی کا گہرا دوست ہے، روزانہ کی رپورٹ دیتا تھا۔ اسے بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ وہ روزانہ اس کے پاس شام کو پہنچا ہوتا تھا۔ بدتمیز، اس نے دل ہی دل میں شرمندگی سے کہا۔ یہ بھی کوئی بات تھی بتانے والی؟ اچھا یہ بتائیں، اب اتنی لمبی نمازوں کے بعد کیا دعا مانگا کریں گی؟ اس نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ وہ بہت شرما رہی تھی، سر جھکائے بہت کم بول رہی تھی۔ بتائیں نا، اس نے اصرار کیا۔ ان کی زندگی کی، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ اوہ، ان کی زندگی تو آپ ہیں، دونوں نے کورس کے انداز میں کہا تو وہ شرما کر مزید سر جھکا گئی۔ بھائی، عید کے دن منگنی کروانے کا یہ مطلب نہیں کہ عیدی گول کر لی جائے ہماری۔ رامین کی عیدی نکالیں،
جو زعیم بھائی نے دی ہے۔ ماہین خوب لڑ رہی تھی ان سے۔ جناب، عیدی اس وقت ملتی ہے جب کسی کو عید مبارک کہا جائے۔ بھابھی، بھیا کو عید مبارک کہہ دیں تو وہ اپنا سب کچھ عیدی میں دینے کو تیار ہیں۔ اس کی نن نے کہا تو وہ سب مسکرا دیے۔ ویسے بھابھی، بھیا کی طرف سے بہت بہت عید مبارک قبول ہو۔ وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے چاند رات میں چاندنی مل گئی ہے۔ اس کے کانوں میں اس کی آواز رس کھول رہی تھی۔ دل ایک دم مدر لہب پر دھڑکنے لگا۔ تمام وسوسے اندیشے ہوا ہو گئے تھے۔ ارے ارے، یہ شکیب کہاں جا رہا ہے؟ پکڑو اسے۔ ماہین نے اسے باہر نکلتے دیکھ کر شور مچایا۔ منیب نے جھٹ اسے پکڑا۔ میں زعیم انکل کے پاس جا رہا ہوں۔ ہیں؟ وہ کیوں؟ سب نے حیرت سے پوچھا۔ انہوں نے کہا تھا مجھے یہاں کی تمام باتیں بتاتے رہنا، میں تمہیں ڈبل عیدی دوں گا، اس نے معصومیت سے کہا۔ ارے رشوت خور سالہ، سب نے شور مچایا۔ اس سے مسکراتے ہوئے خاندان بھر کے لوگوں کو دیکھا۔ کتنے خوش اور پرجوش تھے سب ہی۔ خاندان کی پہلی عید تھی جس میں کسی لڑکی کی منگنی کی رسم ادا ہو رہی تھی۔ یہ عید تو زندگی کی حسین ترین عید بن گئی تھی کہ اتنی محبت میں اسے ایک اور عزیز اور چاہنے والا مل گیا تھا جس کی ایک اور محبت اس کی زندگی میں شامل ہو گئی تھی۔ So listener, that was the end of today's novel. Hope that you like it. Do subscribe if you like. It is the only source of motivation for me. بہت جلد ملتی ہوں کسی نئے ناول کے ساتھ، اور ایک دفعہ پھر آپ سب کو عید مبارک۔ اللہ حافظ۔